अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। कहते हैं कि जब फील्ड मार्शल अयूब खान ने 62 का आइन नाफिज किया तो उस वक्त एक मारूफ जज जस्टिस कियानी ने कहा कि ये आइन नहीं, ये फैसलाबाद का घंटा घर है जो 8 बाज़ारों के दरमियान ऐसे बनाया गया है कि जिधर से भी देखें एक जैसा ही नज़र आता है। यानी कि अयूब खान के आइन में इख्तियार का हर बाज़ार और फैसला साजी की हर गली फ़र्द वाहिद अयूब खान पर आकर ख़त्म होती थी। दूसरे लफ्ज़ों में बकौल शायर, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। इस हवाले से फिर एक वाक़या भी मशहूर हुआ। कहा जाता है कि अयूब खान का एक बैटमैन था, उसका बेटा वकील बन गया, तो वो बैटमैन अयूब खान के पास चला गया और कहा कि सर मेरे बेटे को जज बना दें। तो उन्होंने लॉ सेक्रेटरी को बुलाकर कहा कि इसके बेटे को जज बना दो। लॉ सेक्रेटरी ने उसको जनाब हाई कोर्ट का जज बना दिया और नोटिस भी जारी कर दिया। फिर जब बैटमैन के बेटे को पता चला कि वो तो भाई हाई कोर्ट का जज बन गया है तो उसे ही कुछ ख्याल आ गया, कुछ शर्म आ गई होगी। तो उसने कहा कि मैंने तो सिविल जज के लिए कहा था, आपने मुझे हाई कोर्ट का जज बना दिया है। फिर करते करते जब ये बात सदर अयूब खान तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो हाई कोर्ट का जज ही बनाता हूँ, सिविल का नहीं। लिहाजा फिर लॉ सेक्रेटरी ने बैटमैन के बेटे को मजबूरन हाई कोर्ट जज के तकर्रुरी ऑर्डर की तकमील करवाई, जिस पोस्ट के लिए वो ख़ुद को अहल ही नहीं समझ रहा था। हालांकि आइन में भी लिखा हुआ था कि जज लगाने के लिए सदर मुमलिकत को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सूबे के चीफ जस्टिस और गवर्नर से कंसल्ट करना था। लेकिन जाहिर है कि ताकत के फिर अपने ही कमालात होते हैं। जब कंसल्ट करने वाले ख़ुद सदर मुमलिकत के मोहताज थे तो उनसे फिर मुशावरत की आखिर क्या ज़रूरत थी। खैर, अब जब से ये 27वीं तरमीम नाफिज हुई है, कहा जाता है कि मौजूदा आइन भी फैसलाबाद का घंटा घर बन गया है। आप देखें ना कि जिस तरफ से आइन में दाखिल हों वो रास्ता जाकर घंटा घर पर ही ख़त्म होता है। जैसे जजेस की तकर्रुरी करनी हो तो जुडिशल कमीशन करेगा, जबकि जुडिशल कमीशन का तकर्रुर वो आइनी तरमीम के ज़रिए ऐसे कर दिया गया है कि समझें कि हुकूमत ने ही करना है, जबकि हुकूमत वो खुद किसी और की मरहून मिन्नत है। अब इसकी एक और मिसाल हमारे सामने है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की दरख्वास्त दी, लेकिन ये दरख्वास्त ये वसूल ही नहीं की गई, जिस पर वज़ीर कानून अकील मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो इसका फोरम ही नहीं है, ऐसी दरख्वास्त आइनी अदालत में दायर होनी चाहिए थी। अब आइनी अदालत के ना तो रूल्स बने हैं और ना ही तरीक़ेकार। खैर, रूल्स बन भी गए तो अब ये कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 239(5) में चूंकि तरमीम हो गई है, जिसके तहत आइन में की गई किसी तरमीम पर किसी अदालत को किसी बुनियाद पर सवाल उठाने का इख्तियार नहीं होगा, लिहाजा 27वीं तरमीम को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो फिर सवाल तो उठता है कि जो तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के ही खिलाफ होगी तो उसको चैलेंज करने का इख्तियार किसके पास होगा, चूँकि आवाम को भी एहतजाज की इजाज़त नहीं है। चूँकि कहा यह जाता है कि एहतजाज वो कौमी सेहत और सलामती के लिए ज़हर कातिल है। अब गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में बिलउमूम और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ यौम सियाह मनाया गया, लेकिन चूँकि नवंबर अपने इस वक्त इख्तितामी मराहिल की जानब गामज़न है तो उसकी धुंध में एहतजाज भी लपेट में आ गया है। अब पंजाब के अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने सूबे भर में अपने वर्कर्स पर छापों और 10-10 दिन तक नज़रबंद रखने का इल्ज़ाम लगाया है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ बताया ये जाता है कि कुछ प्लान ये है कि इमरान खान से नवंबर में किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिस पर फिर अमल दरामद करते हुए इमरान खान की जो बहनें हैं उन पर तशद्दुद भी किया गया। अच्छा, इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद आप देख रहे हैं कि इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात से रोका जा रहा है। फिर जब इस सूरत हाल पर सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ख़त लिखा तो फिर अजीब लतीफ़े सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ मैं उस ख़त पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तर्जुमान का रद्द अमल सुन रही थी, जो सुहेल आफरीदी की जानिब से उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय घंटा घर की तरफ इशारा कर रही थी। जी हाँ, पहले तो वो वज़ीर आला के इख्तियार से ही साफ मुकर गईं, कहने लगीं कि काश वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जेल रूल्स पढ़ लेते। वज़ीर आला पंजाब का तो कैदियों के मामलात से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, वैसे अगर सूबे की जेलें वज़ीर आला के इख्तियार में नहीं हैं तो सवाल तो है ना कि क्या फिर घंटा घर के कंट्रोल में है। खैर, फिर मज़ीद वो ये कहने लगीं कि किसी जेल में किसी सियासी मीटिंग की इजाज़त नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता
کہ جب میاں محمد نواز شریف قید تھے تو اس وقت جیل میں کون سی پھر میٹنگز ہوتی تھیں؟ اگر وہ سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں تو کیا محفلیں موسیقی یا لطیفے سنانے کے دور چلتے تھے وہاں پہ؟ اچھا، پھر اس کے بعد پنجاب کی ترجمان نے جو بات کی تو پھر ان کے جو دل میں بات تھی نا وہ زبان پر آ ہی گئی. کہنے لگیں کہ فیملی کی ملاقات ہو جائے گی، جہاں اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں ایک اور بھی ہو جائے گی، لیکن حکومت پنجاب نے کسی ملاقات سے نہیں روکا. اچھا، تو پھر کس نے روکا ہے؟ البتہ وہ یہ بتانے سے قاصر رہیں. اب ہو سکتا ہے کہ حکومت سے نکلے تو پھر بتا ہی دیں. اس پر مجھے مرحوم ماجد صدیقی کے اشعار یاد آ گئے. اڑ کر باشکل گرد فلک پر جو چھا گئیں، بے فیض بدلیاں ہیں ہمارے نصیب میں، ہر چال باز اپنے بیان داغتا ہے، کیا کیا یہ سرخیاں ہیں ہمارے نصیب میں. اب بات چونکہ سرخیوں یا ہیڈ لائنز کی آ گئی ہے تو خواجہ آصف کی بھی ایک سرخی لگی ہوئی ہے. موصوف کا کہنا یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے، چونکہ 2018 کے سیاسی حالات کے اصل ذمہ دار جنرل باجوہ تھے. واہ خواجہ صاحب واہ، آپ نے تو ویسے کمال ہی کر دیا، سب کو پیچھے چھوڑ دیا. لگتا ہے کہ آپ نے اخبار والی سرخی سے زیادہ رنگ والی سرخی پھینکی ہے، بلکہ رنگ بازی اور چال بازی کو ایک ہی کوزے میں بند کر دیا ہے. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ باتیں کر کون رہا ہے؟ وہ شخص جو خود بھی 2018 کا الیکشن جنرل باجوہ کے مرہون منت جیتا تھا. لیکن لگتا یہ ہے کہ الیکشن والی رات خواجہ آصف نے فون جنرل باجوہ کو نہیں بلکہ کسی گھنٹہ گھر میں کیا تھا، اور اب اسی الیکشن کے جرم میں وہ جنرل باجوہ کے ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی کہ چور بھی اور سعد بھی. اور اس لطیفے پر مجھے ایک اور لطیفہ یاد بھی آ گیا. کہتے ہیں کہ ایک چور کسی کے گھر میں چوری کی نیت سے گیا اور مالک مکان کے تکیے کے نیچے سے چابیاں تلاش کرنے لگا. اچھا، پھر مالک مکان کی آنکھ کھل گئی. چونکہ کمرے میں اندھیرا تھا تو مالک نے پوچھا کہ کون ہے؟ چور نے منہ سے بلی کی آواز نکالی، میاؤں. مالک نے پھر پوچھا کون ہے؟ چور پھر بولا میاؤں. اچھا، پھر مالک نے تیسری بار ذرا زیادہ زور سے پوچھا کہ کون ہے؟ آخر چور بھی تنگ آ کر بولا کہ بتایا تو ہے کہ بلی ہوں. تو اب لگتا ہے کہ خواجہ آصف نے بھی ایسی ہی حرکت کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ خواجہ آصف ہی ہیں. لیکن اس کا پھر انہیں بڑا تسلی بخش جواب بھی دے دیا گیا ہے اور ان کے کان کھول کر خواجہ آصف کو بتا دیا گیا ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، لہٰذا زیادہ یہ میاؤں میاؤں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بائی الیکشن کی جو کل ہو رہے ہیں. اس میں 6 قومی اسمبلی اور 7 پنجاب اسمبلی کے حلقے شامل ہیں اور انتخابی مہم کا وقت وہ گزشتہ رات 12 بجے ہی ختم ہو چکا تھا. اب ان الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف نے سوائے 2 قومی اسمبلی کے حلقوں کے باقی کسی جگہ اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے ہیں. انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. تو پھر اگر دیکھا جائے تو پھر مقابلہ تو 2 ہی حلقوں میں ہے. ایک یہ ہری پور میں عمر ایوب کے حلقے میں جہاں ان کی اہلیہ ان الیکشنز میں امیدوار ہیں، اور دوسرا حلقہ لاہور کا ہے جو کہ میاں اظہر کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوا تھا اور اس پر چودھری ارسلان پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. اچھا، وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر تمام جو ضمنی حلقے ہیں اس میں سول آرمڈ فورسز کو تعینات کر دیا ہے. پہلی لیئر میں پولیس، دوسری میں رینجرز اور تیسری میں پاک فوج سیکیورٹی کے فرائض انجام دے گی. اور اس حوالے سے ان فورسز کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اختیارات بھی تفویض کر دیے گئے ہیں، جن میں میجسٹریٹ کے اختیارات بھی ہوں گے جو موقع پر سزا دینے کا اختیار بھی رکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس الیکشن کے نتائج سے کسی بھی اسمبلی کی پوزیشن پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. البتہ جن حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت لڑ رہی ہے وہاں کے جو ٹرینڈز ہیں اس سے صورتحال وہ کافی واضح ہو سکتی ہے. لیکن کیا یہ الیکشن شفاف ہوں گے؟ تو اس حوالے سے حماد اظہر نے اپنے ایکس پوسٹ میں یہ لکھا ہے کہ NA 129 لاہور میں پولنگ ڈے سے پہلے ہی خوف پھیلانے کے لیے بچوں کو بھی گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اچھا، اب ان حالات میں الیکشن کمیشن بھی خوب ایکٹیو نظر آ رہا ہے. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گزشتہ روز الیکشن کمیشن کی جانب سے طلب کیا گیا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ خود تو نہیں گئے، لیکن ان کے جو وکیل ہیں وہ ضرور پیش ہوئے، جہاں پہ ان کے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ کمیشن کا یہ رویہ رہا تو کیس کیسے چلے گا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ چیزیں تو ویسے بھی ٹھیک نہیں چل رہی. اب چیف صاحب بہادر کی اس بات سے ویسے کیا مراد لی جائے تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ روٹین کیس کو بھی وزیر اعلیٰ کے سر پر تلوار کی طرح لٹکا دیا گیا ہے.
حالانکہ الیکشن قوانین کی خلاف ورزیوں کے الزامات تو کئی وزراء پر بھی ہیں. شاید اسی وجہ سے یہ بیلنس کرنے کے لیے پھر الیکشن کمیشن نے طلال چودھری اور رانا ثناء اللہ کو بھی طلب کر لیا ہے. بہرحال سہیل آفریدی نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. اب معلوم نہیں کہ یہ چیلنج والا راستہ بھی گھنٹہ گھر جا کر ہی ختم ہوگا یا پھر ریلیف ملے گا. لیکن دوسری طرف پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر کے لیے حکومت نے باضابطہ انکار کر دیا ہے. اب اس حوالے سے حکومت نے محمود خان اچکزئی کے نام پر اعتراض اٹھاتے ہوئے پھر پاکستان تحریک انصاف کو خط لکھا ہے, جس کے بعد گزشتہ روز پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ خبریں بھی چلوائی گئیں کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کا نام دے دیا ہے, یا پی ٹی آئی مولانا کے نام پر راضی ہو گئی ہے. لیکن پھر بیرسٹر گوہر نے آ کر اس بات کی تردید کی اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ عمران خان کی نامزدگیوں کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. اب اپوزیشن کے جو معاملات کا اختیار ہے تو پھر لگتا تو یہی ہے کہ وہ بھی گھنٹہ گھر سے ہی کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. خیر, اب آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب, اور اس کا تعلق پاکستان اور بھارت وہ دونوں سے ہے. گزشتہ روز دبئی ایئر شو میں تیجا کا بھیجا نکلتا ہوا دیکھا تو افسوس بھی ہوا اور تشکر کا احساس بھی ہوا. اچھا, افسوس اس لیے کہ تیجا کے حادثے میں ایک انسانی جان ضائع ہوئی. ونگ کمانڈر نمن شیال جاں بحق ہوئے ایک ایسی ایکٹیویٹی کے دوران جس کی نوعیت نان کمبیٹنٹ تھی, یعنی کہ پائلٹ کسی جنگی مشن کے اوپر نہیں تھا. یہ ایک ایئر شو تھا جس کا مقصد کرتب دکھا کر مال بیچنا تھا. لیکن جناب, مال کیا بکنا تھا, کرتب ہی جان لیوا ثابت ہوا. اب ہیومن ایرر کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا یا پھر انجن فیل ہونے کی وجہ سے یہ سیٹ بیک ہوا, یہ جاننے کے لیے پھر انڈین گورنمنٹ نے کورٹ آف انکوائری بٹھا دی ہے جو اس حادثے کی وجوہات کا تعین کرے گی. اب رائٹرز کے مطابق انڈین تیجس بمشکل 8 یا 9 منٹ اڑ سکا. اس دوران 2 یا 3 چکر لگائے اس نے, جس کے بعد پھر اچانک منہ کے بل نیچے آیا, پھر کچھ سنبھل کر سیدھا ہوا, لیکن بلندی کم ہوتی گئی یہاں تک کہ زمین پر آ گرا. یہ سب جو ہے وہ فوٹیجز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ زمین سے ٹکراتے ہی جو لڑاکا طیارہ تھا وہ آگ کے 3 مختلف گولوں میں تبدیل ہو گیا, اور اتنا انفانن یہ سب کچھ ہوا کہ پائلٹ کو ایجیکٹ کرنے کی مہلت بھی نہیں مل سکی. تو یہ تو ہو گیا پھر افسوس کا مقام. اچھا, ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انڈیا نے کیا سوچ کر تیجس کو عالمی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے بھیجا تھا. اب جو مال کبھی پاکستان کے خلاف انڈیا کے کام نہیں آیا, تو ایسے خام مال میں آخر کسی دوسرے ملک کو کیا انٹرسٹ ہوگا. پھر دوسری طرف اسی ایئر شو سے متعلق تشکر کا احساس بھی ہوا, کیونکہ اسی ایونٹ میں پاکستان کے JF-17 فائٹر جیٹس کی بھی کامیاب نمائش ہوئی, جس کو دیکھ کر کئی دوست ممالک نے اس کی خریداری کے لیے MOUs پر بھی سائن کیے. ویسے آذربائیجان وہ تو پہلے ہی پاکستانی طیارے استعمال کر رہا ہے. اب JF-17 انڈیا کے تیجس پروجیکٹ سے 2 سال بعد شروع ہوا, جسے پاکستان نے انڈیا کے خلاف ہونے والی 2 جنگوں میں نہ صرف کامیابی سے استعمال کیا بلکہ اب یہ ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے, اور جس کے لیے گزشتہ 22 سالوں میں JF-17 پروگرام سے منسلک ہمارے جو ایروناٹیکل انجینئرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں اور ٹیکنیشینز ہیں, وہ سب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اچھا, پاک فضائیہ کی اس فخریہ پیشکش کی دھوم کا اندازہ تو اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسی دبئی ایئر شو میں انڈین نیوی کے افسران بھی JF-17 کے ساتھ تصاویر بنواتے ہوئے دکھائی دیے, جس پر چند انڈین دل جلوں نے پھر مودی حکومت کو خوب سنائی کہ پاکستان اور انڈیا کا کہیں چھوٹا موٹا آمنا سامنا ہو جائے تو مودی حکومت قومی سلامتی کا ڈرامہ شروع کر دیتی ہے, جبکہ انڈین اہلکار خوشی خوشی پاکستانی طیارے کے ساتھ پوز بنا رہے ہیں. اب ظاہر ہے اتنا غصہ تو بنتا ہے, کیونکہ 2001 میں تیجس پروجیکٹ کی جو کویتا اٹل بہاری واجپئی نے لکھی تھی اسے منموہن سنگھ کی آشا بھی اڑنے کے قابل نہ بنا سکی. پھر جو کسر رہ گئی تھی وہ مودی جی کی بھاشا نے پوری کر دی. مودی نے انڈین تیجس کا فالٹ کیا دور کرنا تھا, الٹا وہ فرانسیسی رافیل بھی گما بیٹھے. خیر, مزید آگے بڑھتے ہیں اور ایک ڈومیسٹک قابل افسوس واقعے کی بات کرتے ہیں ذرا. ابھی گزشتہ روز فیصل آباد کے علاقے ملک پورہ میں ایک کیمیکل فیکٹری میں گیس لیکیج سے دھماکہ ہوا.
جس میں کم از کم 20 افراد جاں بحق ہو گئے اور کمشنر فیصل آباد کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکہ گیس پائپ لائن پھٹنے کی وجہ سے ہوا، جہاں 4 فیکٹریاں ایک ساتھ منسلک ہو کر کام کر رہی تھیں۔ ایک فیکٹری زمیں بوس ہو گئی جبکہ دھماکے کی شدت سے ملحقہ گھروں کی چھتیں بھی گر گئیں۔ کمشنر کے مطابق زیادہ جانی نقصان رہائشی علاقے میں ہی ہوا ہے۔ تو اب کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ رہائشی علاقے میں یہ فیکٹریاں بنی کیسے، کس قانون کے تحت بنی، اور اگر کسی قانون کے تحت بنی تھیں تو وہاں کے مکین اس علاقے میں فیکٹری کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی کہاں گئے وہ انڈسٹریل اور سیفٹی قوانین؟ اب فیکٹری کا مالک تو حسب روایت وہ فرار ہو گیا ہے، جس کی گرفتاری کے لیے پھر یہ چھاپے وغیرہ مارنے کی خبریں بھی آئیں، لیکن فیکٹری کا مینیجر وہ دھر لیا گیا ہے۔ ویسے یہ کیسی فلموں والی صورتحال ہے نا۔ یہی ڈرامہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں آگ لگنے کے بعد بھی ہوا تھا کہ مالک وہ رفو چکر، جبکہ ملازمین کے جیل کے چکر اور پولیس گھن چکر۔ اب ان معصوم جانوں کے ضیاع کی FIR وہ کس کے خلاف کاٹی جائے گی؟ کس کے ہاتھ پر بے گناہ مرنے والوں کے لواحقین اپنے پیاروں کا لہو تلاش کریں گے؟ کیا اس مالک کے ہاتھ پر جس نے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رہائشی علاقے میں فیکٹری لگائی، یا ان سرکاری اہلکاروں کے خلاف FIR کاٹی جائے گی جن کی ناک کے نیچے رہائشی علاقے میں یہ فیکٹری کا کاروبار چلتا رہا؟ لیکن وہ کیا ہے کہ جواب دہی تو ہمارے یہاں ہمیشہ ہی سیاسی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ظاہر حکومت کے اوپر آتی ہے، جس کا کام قوانین کا نفاذ کر کے شہریوں کے جان، مال اور عزت کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ تو اس حوالے سے مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حالیہ بیان یاد آ گیا جب وہ فرما رہی تھی کہ کام تو محنت سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں۔ اب دیکھیں ان کی یہ بات جو ہے وہ 16 آنے درست ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر اس میں وزیر اعلیٰ صاحبہ خود ایک اضافہ بھی فرما لیں کہ کام جادو ٹونے کے ساتھ ساتھ نظر بندی اور شعبدہ بازی سے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے تو پھر جو ہوتا ہے نا اسے کام نہیں بلکہ دھوکہ کہتے ہیں۔ ابھی گزشتہ روز جب یہ فیکٹری میں دھماکے کی خبر آئی تھی تو اس وقت پنجاب حکومت کا ایک میراتھن اجلاس ہو رہا تھا، جس میں یہ بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں گورننس کا نیا معیار سیٹ کر دیا ہے۔ خبر جاری کی گئی کہ انہوں نے صوبے کے تمام محکموں کی کارکردگی پر 6 گھنٹے طویل اجلاس میں کڑا احتساب کیا ہے، جس کے بعد پھر جو منصوبے آج کل حکومت پنجاب کے اشتہاروں میں نظر آتے ہیں ان پروجیکٹس کو ری پروڈیوس کر کے کہا گیا ہے کہ ان تمام منصوبوں کی پروگریس رپورٹ لی گئی ہے کہ ٹائم لائن کے مطابق کون سا پروجیکٹ کہاں تک پہنچا ہے۔ تو اب ان منصوبوں کی پروگریس رپورٹ تو میڈیا کو جاری نہیں کی گئی، البتہ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحبہ کا جو بیان جاری ہوا تو اس کو دیکھ کر کافی حد تک یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس 6 گھنٹے کی ارک ریزی کا نچوڑ کیا تھا۔ اب یہ لیموں کا نچوڑ تھا یا حد چھوڑ تھا، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ چند ماہ پہلے چین سے اسموک کنٹرول سیکھنے گئے تھے، الحمدللہ آج فلپین ہم سے اسموک کنٹرول سیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، جب میں نے یہ بیان پڑھا تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں اگر پنجاب حکومت نے سیاسی سبق نہیں بھی سیکھا تو کم از کم کچھ تو سیکھا ہے نا۔ لیکن پھر جب میں نے یہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی عالمی ریٹنگ دیکھی تو اس میں گزشتہ 1 ہفتے کے دوران لاہور اور دلی کا بھائی خوب مقابلہ نظر آیا ہے۔ کبھی دلی دنیا کا آلودہ ترین شہر اور کبھی لاہور، جہاں کی فضا انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ تو اس لیے اب مریم نواز صاحبہ سے گزارش یہ ہے کہ دلی والوں سے تو پلیز آپ دور ہی رہیں تو اچھا ہے، کیونکہ دلی والوں نے تیجس کا خام مال بیچنے کی کوشش میں الٹا اپنا ہی مذاق بنوا لیا ہے۔ لہٰذا فلپین کو اسموک کنٹرول سکھانے سے پہلے ذرا لاہور میں تو اسموک کنٹرول کر کے دکھائیں نا، پھر کسی اور کو آپ ضرور سکھائیں۔ بہرحال بات چونکہ فیصل آباد کے رہائشی علاقے میں یہ فیکٹری دھماکے کی ہو رہی تھی تو اس حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ انڈسٹریل زون میں 2 سال تک انڈسٹری نہ لگانے پر پلاٹ منسوخ کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب آپ ذرا اس سے صورتحال کا اندازہ لگائیے کہ ایک طرف رہائشی علاقوں سے فیکٹریاں ختم نہیں ہو رہی اور پھر دوسری طرف انڈسٹریل زون میں فیکٹریاں وہ لگ نہیں رہی ہیں۔ بھئی کیا عجیب ہی تضاد ہے۔ اب انڈسٹریل زون میں سہولتیں نہیں ہیں یا پھر وہاں کے جو پلاٹ ہیں وہ بھی ریل اسٹیٹ کے پلاٹ بن گئے ہیں، تو یہ بات بھی پھر آپ سامنے لے کر آئیں نا۔ لیکن اہم کام یہ ہے کہ اس سائیکل کو ریورس کر کے دکھائیں۔ اب اگر نئی انڈسٹریز نہیں بھی لگ رہی ہیں تو کم از کم رہائشی علاقوں میں موجود جو انڈسٹریز ہیں ان کو ہی انڈسٹریل زون میں آپ شفٹ کروا لیں، تاکہ آئندہ سے ایسا کوئی
حادثہ تو پیش نہ آئے نا، لیکن بات وہی ہے کہ یہ کام نہ تو شعبدہ بازی سے ہوگا اور نہ ہی عوام کی نظر بندی سے۔ آپ اپنا خیال رکھیے سب، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔